जी सूरत नस्र मदनी या सूरत नस्र मदीना में नाजिल हुई, वही 3 आयात और इसकी 3 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब आ गई अल्लाह ताला की मदद, वल फतह और फैसला या फतह यानी फतह मक्का की बात हो रही है। हाफिजान ये पढ़ ली थी हमने। जी पढ़ लिया। इसका सिर्फ तर्जुमा बता के तो फिर आगे तफसीर थोड़ा सा था तो वो बताती हूँ, ठीक है। वरअयतन्नास जी यदखुलूना, और तू देखे कि लोगों को यदखुलूना कि वो दाखिल होते हैं फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह ताला के दीन में फ़ौज दर फ़ौज, गौल दर गौल। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस आप अपने रब की हमद के साथ, तारीफ़ के साथ तस्बीह बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए। फसब्बिह तस्बीह पाकी, वस्तगफिर और इसी से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नहु बेशक कान तव्वाबा, वो तौबा कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला है, ठीक है। और ये सूरत मदनी है और सूरत तौदिया माना रुखसत करने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के करीब ये लास्ट में सूरत नाजिल हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि सूरत नासर कुरान पाक की आखिरी सूरत है। तो मतलब ये कि भाई इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई है। जैसे है पहले नंबर पे सूरत इक़रा यानी सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई हैं। फिर कुछ अरसा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं रही, ठीक है, नहीं हुई है। तो उसके बाद डायरेक्ट जो आप वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप वसल्लम ने देखा भी सही कि वो आसमान पर मुअल्लक़ हैं, और सूरत मुद्दसिर नाजिल हुई, और यानी सूरत मुद्दसिर की कुछ आयात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके बाद मुकम्मल तरीन जो पूरी की पूरी सूरत नाजिल हुई है वो सूरत फ़ातिहा नाजिल हुई। तो इस एतबार से सूरत फ़ातिहा सबसे पहले नाजिल हुई। तो इसी तरीके से ये जो सूरत है ये लास्ट में आखिर में सबसे आखिर में नाजिल होने वाली पूरी सूरत है, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि ये सूरत हुज्जतुल विदा में नाजिल हुई। इसके बाद सूरत माइदा की आयत नंबर 3 है वो नाजिल हुई है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को तकमील बख्शी है, मुकम्मल कर दिया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ठीक है। ये नाजिल हुई। इन दोनों के नज़ूल के बाद सूरत ये जो है सूरत नासर, सूरत तौदिया, इसके बाद अल-यौम अकमलतु, फिर इन दोनों के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सिर्फ 80 दिन रहे हैं। 80 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई। इन दोनों के बाद आयत कलाला नाजिल हुई है। आयत कलाला है आयत नंबर 176, ठीक है, 176 सूरत निसा की लास्ट आयत है। यस्तफ्तून कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कि आपसे सवाल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए। अच्छा, कुलिल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है आपसे वसल्लम, ठीक है। युफ्तीकुम फिल कलाला, कि वो तुमसे फ़तवा मांगते हैं कलाला के बारे में। ये पूरी आयत है कि इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन व लहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक, कि अगर आदमी मरे उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी बहनें हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलेगा जो उसने छोड़ा है। और ये पूरी आयत आप इसका भी मुताला कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये आयत कलाला नाजिल हुई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के कुल 50 दिन रह गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल फरमाई है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ठीक है। और ये आयत नंबर है 118, ठीक है। 118 नहीं, 127, सूरत कौन सी है? सूरत तौबा की आयत नंबर 128।
ٹھیک ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم میں تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے ہیں اور تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنین پر مہربان رحم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے 128، ٹھیک ہے، سورۃ التوبہ کی، یہ 50 دن بعد۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے صرف 35، ٹھیک ہے، 35 دن باقی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ٹھیک ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 281، 281 سورۃ البقرہ کی۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے لاسٹ پہ نازل ہونے والی، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا لفظ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ حمزہ وصل اور قطعی کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ کب زیر لگاتے ہوتے ہیں، تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام 21 دن، اور حضرت امام مقاتل کی روایت کے اندر ہے کہ صرف 7 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس پر سب حضرات کا اتفاق ہے کہ بھائی اس آیت یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے، مکہ کا فتح ہونا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں۔ ٹھیک ہے، لفظ جو اذا جاء سے بظاہر یعنی پہلے فتح مکہ نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور روح المعانی میں ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے موافق ہی نقل کی گئی ہے، جس میں اس صورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت بیان کیا گیا ہے، اور خیبر کی جو فتح ہے وہ فتح مکہ سے مقدم ہونا ظاہر سی بات ہے، معلوم ہے کہ فتح مکہ سے پہلے غزوہ خیبر فتح ہوا ہے، اس اور یعنی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے، ٹھیک ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا، تو اس کا سر حاصل بھی یہی ہے کہ بھائی اس کا جو نزول ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، یعنی یہ صورت جو نازل ہوئی ہے، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک 2 سال سے کم مدت بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوا ہے، اور جو فتح مکہ ہے، اور جو وفات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ربیع الاول 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صورت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بھائی یہ ابھی صورت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ وغیرہ اگر ہم پڑھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار وغیرہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا ہے، اب تسبیح اور استغفار میں لگ جائیے، کہ امام مقاتل کی روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ موجود تھے، تو سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے وہ رونے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی، اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طریقے سے ایک روایت منقول ہے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھے گا، تو فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی بھی تھی جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو ہی چکا تھا،
مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی وہ مخالفت مول نہیں لینا چاہتے تھے. ان کی مخالفت کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور شک وغیرہ کی وجہ سے، تذبذب کی وجہ سے، کھٹکھٹے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے. فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یمن سے 700 لوگوں کی جماعت مسلمان ہو کر پہنچی، جو راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آئے. اسی طریقے سے عام جو عرب تھے وہ فوج در فوج مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور جب موت قریب محسوس ہو تو پھر تسبیح و استغفار وغیرہ کی کثرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. یہاں پہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس متعلق حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب ہم آپ کی پاک تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ مجھے بخش دیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے. اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی بیوی ہیں، کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اور دلیل میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت فرماتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت میں بڑا مجاہدہ کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک موٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے.